अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, सियासी चैलेंजेस की वजह से फाइनेंशियल सिस्टम्स जो हैं वो कहा जा सकता है कि संजीदा मसाइल का शिकार हैं, और जो करेंसी है दैट हैपन्स टू बी ऑन द टॉप। पाकिस्तानी करेंसी को कंट्रोल करने के लिए डार हैज़ टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे मलिक बोस्तान साहब से कि जो मेजर्स इसहाक डार साहब ले रहे हैं वो कितने लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, उसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तानी मईशत को किस हद तक होगा या नहीं होगा। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब से, फॉर्मर एडवाइज़र टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए, और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हैं। वो हमें तफसील से समझाएंगे कि मौशी उफक पर जो चैलेंजेस हैं उसको निपटने के लिए गवर्नमेंट को क्या कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन पहले बातचीत करते हैं मलिक बोस्तान साहब से। मलिक साहब, वेलकम टू द शो। ज़रा फरमाइएगा मलिक साहब कि डार साहब ने जो मेजर्स लिए हैं उससे आपको किस हद तक लगता है कि जो डॉलर है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा, डॉलर वाकई 220 से नीचे आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी फरमाइएगा कि जो सूद की मईशत है उसको ख़त्म करने का भी जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है। आप इसको कितना मुनासिब या कितना सियासी फ़ैसला समझते हैं? ये बेसिकली हमारी रिक्वेस्ट थी, तजवीज़ थी, जो उस पर अमल किया तो ये बहुत अच्छी असर पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त बड़े पैमाने में लोग जो है तकरीबन 188 फ्लाइटें डेली पाकिस्तान से जाती हैं, जिसमें से 50 दुबई और 50 सऊदीया जाती हैं, बाकी दूसरी कंट्री में जाती हैं। तो वो मिलियन ऑफ डॉलर जो है रोज़ाना जो है ये फ्लाई हो जाता है, और उसमें $10,000 लिमिट थी, और हमने कहा जिसको 5,000 का 50% ये डिमांड कम हो जाएगी। इसी तरह रोज़ाना जो $10,000 एक वक्त में खरीद सकता था उसको 5,000 कर दी गया। तो ये ऐसे मकसद यही था कि फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में रहे और पाकिस्तान के रिजर्व बिल्ड हो जाए, डॉलर की डिमांड जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ी और सप्लाई कम होती जा रही है दिन ब दिन। तो ये उसी के सिलसिले में इसी तरह क्रेडिट कार्ड का हमने रिक्वेस्ट की थी कि उसमें अभी कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे कोई आदमी बैठे बिठाए $1 लाख फाइल ट्रांसफर करना ऐसे है जैसे मिनटों में, और आप पलक झपकते हो जाता है। तो इस पर भी आप लिमिट लगाएंगे, इसको वो आपने बिल्कुल ही इधर से आप इकदाम करते हैं, उधर से आपने रस्ते खुले छोड़े हैं, इसको भी जो है इन रस्तों को बंद करने की ज़रूरत है। तो मैं समझती इससे डिमांड कम होगी, रुपया भी मुस्तहकम होगा, और जो सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान की बरकत भी शुरू हो जाएगी। जो जैसे कि आपने कहा है कि सूद के खात्मे के लिए हुकूमत ने अमली इक़दाम शुरू कर दिए हैं, तो ये उन्होंने कहा है कि हम अल्लाह से जंग नहीं करेंगे, और यही पाकिस्तान की जो मैं समझता हूँ ये तारीख रकम की है, और अल्लाह ताला से देखें इसको पाकिस्तान को बहुत जल्द सिला मिलेगा, और इससे कई गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी और पाकिस्तान का बिजनेस भी तरक्की करेगा। और जिससे ये 100% इस पर अमल हो गया तो पाकिस्तान की मैशत, पाकिस्तान की तारीख बदल जाएगी। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाएं कि 21 तारीख को, 21 नवंबर को जो है मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और उन्होंने आने से पहले 3-4 अनाउंसमेंट कर दिए हैं। एक तो रिफाइनरी के प्रोजेक्ट के लिए फाइनली अब सऊदी अरब ने कह दिया है कि $10 अरब से ये जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट पे कई सालों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था अब मैं इसका इफ्तिताह करके जाऊँगा। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए होती है, प्लेसमेंट की फैसिलिटी चाहिए होती है, उसके लिए भी कोई $2 अरब के इजाफे की तवक्को है, जिसको सऊदी अरब ने इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया है। इसके अलावा चाइना से जो भी बातें हुई हैं $10 अरब का जो KCR का प्रोजेक्ट है और जो ML1 का प्रोजेक्ट है, उसमें भी जो बातें हैं वो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म हैं। बट इनिशियली इस वक्त जो पाकिस्तान की ज़रूरत है मलिक साहब वो ये है कि 5 दिसंबर को 2.87 अरब के जो बॉन्ड्स हैं वो मैच्योर होने जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जो हालात हैं वो डार साहब ने कंट्रोल कर लिए हैं और ये 5 दिसंबर को पाकिस्तान में कोई बड़ा मसला नहीं खड़ा होगा? मैंने वो तो अरेंजमेंट हो चुके हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। और जो आपने चाइना और सऊदीया की बात की है, ये हकीकत है। चाइना और पाकिस्तान, सऊदीया दोनों पाकिस्तान के बड़े अच्छे मुखलिस दोस्त हैं, और पाकिस्तान के हर मुश्किल में आप देखा उन्होंने पाकिस्तान का हाथ पकड़ा है। अभी भी उन्होंने अगर हाथ नहीं पकड़ते तो आज पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। उन्होंने रोल ओवर भी किए, फिर उसके जो है डेफर पेमेंट भी की, और अभी इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म साहब जब गए थे तो उससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान की कितनी कदर करते हैं। उन्होंने उनको गाड़ी खुद ड्राइव करके ले गए, तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर की बात होती है। एक क्राउन प्रिंस जो कि अमेरिका जैसे सदर को घास नहीं डालता, जब अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को जिसने इज्जत दी है और फिर वादा किया है कि सरकारी दौरे पे मैं आऊँगा, ये बहुत बड़ी बात है। इमरान खान साहब के दौर में उन्होंने यही किया था। बैड लक, बदकिस्मती कि उनकी गलतफहमियां पैदा हुई, OIC का नारा लगा के कुरैशी साहब ने उनको नाराज कर दिया।
اور وہ وہی پروجیکٹ جو تھے وہ آج ہم یوز ہوئے تھے، اب ان کو ایگریمنٹ کی شکل میں اناؤنس کیا جائے گا. اور یہ پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہے. پاکستان میں صبح 5 آئل ریفائنری ہے، حالانکہ 12 آئل ریفائنری کی ضرورت ہے، اور بڑے پیمانے میں پاکستان اپنی ضرورت پوری کر کے اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے. تو یہی سعودی عرب کی بھی یہی ہے کہ وہ پاکستان کو اہمیت دے رہا ہے، اور اس میں جو ہے پاکستان کی پالیسیاں بن چکی ہیں. یہ پاکستانی چائنا اور سعودیہ جو انویسٹمنٹ لائے گا، لیکن انہوں نے دونوں اس کے ساتھ پاکستان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنے سیاسی معاملات کو درست کریں اور ٹیبل ٹاک کر کے ڈیڈ لاک کو ختم کریں، اور پاکستان کو، تاکہ ہم معیشت کو نہیں ڈوبنے دیں گے. ہمارے بڑے سے بڑی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے. ہماری دلی خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور اس کو قرضوں سے چھٹکارا حاصل اور بھیک مانگنے سے چھٹکارا حاصل ہو. لیکن صاحب آخر میں یہ فرمائیے کہ ڈار صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈالر ہے اس کی قیمت 200 روپے سے کم بنتی ہے، اور یہ تو اخباری خبر ہے، مگر پرائیویٹلی وہ بہت زور دے کر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اوور ویلیو کیا ہوا ہے ہم نے، اور اس کی میرٹ پہ پرائس 190 کے آس پاس ہے. آپ اس بات کو سبسکرائب کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ بات کتنی مناسب ہے؟ نہیں، بالکل ہی مناسب ہے. اس کے لیے تو وہ کہہ رہے ہیں میں اس کے لیے بحث کرنے کو تیار ہوں، فکر دینے کو تیار ہوں، لیکن ہمیں اتنے زیادہ لمبی بحث کرنی. ہماری جو چھوٹی سی بحث ہے جو سب کو نظر آ رہی ہے کہ افغانستان جس میں اکنامک سیکشن لگی ہوئی ہیں، جس کے اکاؤنٹ فریز پڑے تھے، اس کا روپیہ اگر 88 تک سروائیو کر سکتا ہے تو ہمارا کیوں نہیں کر سکتا؟ بنگلہ دیش جس کے روپیہ 95 پہ ہے، انڈیا جس کا روپیہ جو ہے 72 پہ ہے، تو ہمارا روپیہ تو بہت زیادہ انڈر ویلیو ہے. یہ تو ایسی کی حقیقتیں ہیں جو کہ سب کو نظر آ رہی ہیں. تو ہم نے بیوقوفی کر کے ایکسپورٹ بڑھانے کے چکر میں اپنے روپے کو ڈیویلیو کیا، اور اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں تھا، جان بوجھ کے ڈیویلیو کیا ایکسپورٹروں کو خوش کرنے کے لیے. لیکن اس کا میں کہتا ہوں اگر 1000 روپے کا بھی کر دیں گے تو ایکسپورٹ آپ کی وہی رہنی ہے، کیونکہ ایکسپورٹ کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. آپ امپورٹ کر کے ری ایکسپورٹ کرتے ہیں. جب آپ مہنگی امپورٹ کریں گے تو سستی امپورٹ سے تو آپ رہے. تو یہ تو بیوقوفوں والا خواب ہے جو آپ دیکھتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ آپ اپنے ایگریکلچر کو بوسٹ کریں. ابھی اس وقت 14 ارب ڈالر ہمارے ایگریکلچر کا آ رہا ہے، 40 ارب ڈالر انرجی پہ خرچ ہو رہا ہے. تو ہم کہاں سے ترقی کریں گے؟ ان چیزوں کو ہم نے مینیج کرنے اور اپنی زراعت کو کم از کم اپنے پاؤں پہ کھڑا کر لیں اور خود کفیل ہو جائے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس طرح اپنے انرجی بل کو کم کریں تو پاکستان خود بخود اس میں سے. آپ حکومت نے دیکھا بہت بڑا فیصلہ کیا ہے جو چائنا کے ساتھ سواپ یعنی کرنسی، لوکل کرنسی کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ ہو گیا. ہماری 20 ارب ڈالر جو ہر سال امپورٹ ہوتی ہے، تو ہماری یہ جو ہے 80 ارب ڈالر جو امپورٹ بل ہے وہ 60 ارب ڈالر سے ہو جائے گا. اس طرح حکومت ایک اور فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں اس کا رزلٹ بھی آئے گا. رشیا نے پاکستان کو جو ہے سستا تیل، گیس اور گندم دینے کی پیشکش کی ہوئی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ڈالر کی بجائے تو ہم کر نہیں سکتے، اور اس نے خود ہی پابندی لگا دی اپنے اوپر کہ میں روبل میں کروں گا. لیکن اب چائنا اور رشیا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چائنیز یونیورسٹی کو بطور ٹریڈ یوز کیا. تو ہم نے یوان جو ہم نے معاہدہ کیا تو یہ ہمارے اسی کی ایک کڑی ہے. انشاءاللہ پاکستان کی جب ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو جائے گی تو 15 سے 20 بلین ڈالر کے ہم گیس اور گندم اور یہ جو کروڈ آئل ہے وہاں سے اگر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پاکستان کا 20 ارب ڈالر کا کٹ یہ اور جائے گا، اور ہماری 40 ارب ڈالر اگر بچتے ہیں تو ہماری ٹریڈ سرپلس جب ہوئے گا تو روپیہ خود بخود سرپلس میں چلا جائے گا. زبردست. ملک صاحب آخر میں یہ فرما دیں کہ یہ جو نومبر کے مہینے سے بہت لوگ ڈرے ہوئے تھے، اب آج نظر آ رہا ہے کہ چیزیں کافی اسٹیبل ہو گئی ہیں، سیاسی اتنی زیادہ گرد نہیں ہیں، چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں. آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ چیزیں کنٹرول میں آ گئی ہیں تو معاشی معاملات بھی جو ہے وہ ڈار صاحب سنبھال لیں گے، کنٹرول کر لیں گے. جی بالکل. یہ میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کا، جیسے پہلے کہ چائنا اور سعودیہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاستدانوں کو ٹیبل ٹاک کریں، ان کو بٹھائیں اور ایک کسی بھی نقطے پہ متفق ہو کہ سیاسی استحکام ہوگا تو آپ کو معاشی استحکام آئے گا. گرے لسٹ سے پاکستان نکل آیا ہے، یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے. حالانکہ اس میں بڑی انویسٹمنٹ آنی چاہیے تھی لیکن نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، پھر اس کے بعد ان پہ حملہ ہو گیا. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان بڑے حادثے سے بچ گئے، اور پاکستان کے دشمن اس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے آئی بریڈ وار اور لوگوں کے دلوں میں پاکستان اور عوام اور فوج کے خلاف نفرت انڈھیر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے پاکستان کی جو عوام ہے وہ اپنی فوج سے بڑی محبت کرتی ہے. وہ دشمن کی اس چال کو ناکام بنائیں گے، اور پاکستان کی فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان کے دم سے پاکستان قائم ہے. تو یہ ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا. عوام ہماری جو عمران صاحب کا اس میں بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے
وہ ایک بڑے مقبول لیڈر ہیں وہ، لیکن ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اداروں کے بجائے آستینوں میں ان کے سامنے ہیں جو ارد گرد دشمن ہیں ان کے ارد گرد ایسے اپنے ایجنڈ کو گھسیٹ دیے ہیں جو بدگمانی پیدا کر کے اپنے اداروں کو اور حکومت اور اس طرح کے جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اس میں اگر وہ بیٹھ کے اس کا صدارت کریں ان لوگوں کے تک پہنچیں جو یہ سازش کر کے سیاستدانوں کو فوج کو اور عوام کو لڑانا چاہتے ہیں. اچھا ملک صاحب، آخر میں یہ فرما دیں کہ یہ جو فرق ہے بٹوین دا انٹر بینک اینڈ دی اوپن مارکیٹ، جب یہ اگر ڈالر فار ایگزامپل 200 روپے پہ آ جاتا ہے یا اس سے کم بھی ہو جاتا ہے، تو یہ جو فرق ہے یہ بھی آپ کو کم ہوتا ہوا دکھ رہا ہے نیئر فیوچر میں؟ اور فائنلی یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ ڈالر کو آپ کہاں پر اسٹیبل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، 200 سے اوپر یا نیچے؟ دیکھو ڈالر میں جو اس وقت بڑی وجہ ہے وہ افغانستان ہے. یہ ڈار صاحب سے میں نے میٹنگ میں بھی کہا تھا، پھر ان کو میں نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا کہ پاکستان کے اس وقت 2 ارب ڈالر ماہانہ جو ہے وہ افغانستان جا رہے ہیں اور ہمارے بہت بڑا جو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا. اس وقت جو ان پہ اکنامک سیکشن لگی ہیں ان کے اکاؤنٹ کا فریز ہوئی ہوئے ہیں اور پورا اپنا فارن ایکسچینج وہ پاکستان سے پورا کر رہے ہیں. ہم ڈالر میں امپورٹ کرتے ہیں، وہ پاکستانی روپے میں لے جاتے ہیں. پھر ہماری حکومت نے 2 ارب ڈالر کا ان سے معاہدہ کیا تھا اپنا سبزیاں، فروٹ اور کوئی بہت ضروریات زندگی چیزیں جو ان سے منگوانے تھی ڈیوٹی فری کر دی تھی تاکہ پاکستانی امپورٹر کو پاکستانی کرنسی کے بدلے مل جائے. لیکن انہوں نے اس کے جو ٹریڈر ہیں وہ پاکستانی کرنسی ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. وہ ہمارے امپورٹر کو کہتے ہیں یا دبئی میں حوالہ آپریٹر سے ہمیں پیسے دیں درہم یا پھر پاکستانی مارکیٹ سے ڈالر ہمیں بلیک مارکیٹ سے. تو یہ اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے جو کہ پاکستان میں، کیونکہ جو والیوم ہے فری مارکیٹ کا ٹوٹل ہے ہی 10 سے 15 ملین کا، تو وہ 20 ملین 25 ملین پر ڈے وہ خریدار بیٹھے ہیں. تو یہ انہوں نے اس پاکستان کی مارکیٹ کو، ایک تو یہ ان کی پالیسی ہے، میں نے کہا کہ اس کو آپ ٹوٹلی کیش ڈالر ٹریڈ کو پابندی لگائیں اور اس کو افغانی اور پاکستانی روپے میں ٹریڈ کریں تو ڈالر ایک دن میں جو اعلان کرنے اور ڈالر ایک دن میں 10 روپے گر سکتا ہے. اور اسی طرح ان کو جو ان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ سرکولر بل کر نکالا ہے وہ کہ اپنی عوام کو کہا ہے کہ آپ جلد سے جلد پاکستانی روپے کو افغانی میں یا فارن ایکسچینج میں کنورٹ کر لیں، ورنہ ہم ان کے خلاف 5 لاکھ سے اوپر اگر کسی کے پاس پاکستانی ہوا تو ہم اس کو خلاف اینٹی منی لانڈرنگ کا کیس کریں. اس سے لوگ خوف زدہ ہو کے خربوں روپیہ ان کے پاس پڑے. 1980 سے لے کے اب تک وہ سارا پیسہ اپنا پاکستانی روپے میں رکھتے تھے. تو اب ان کو بڑی تیزی کے ساتھ وہ اس کو تبدیل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. روزانہ 30,000 لوگ ہمارے وہاں جاتے ہیں اور اگر 1,000 ڈالر بھی لیں 30 ملین ڈالر ہمارا پیچھے بھی وہاں چلا جاتا ہے کیونکہ 1,000 ڈالر الاؤ ہے. تو میں نے کہا ان کو آپ پابندی لگائیں، ان کو کہیں ایک تو وہ اعلان کریں دونوں ممالک کے ٹریڈر ہیں یا عوام ہے وہ پاکستانی افغانی کرنسی پہ کوئی پابندی نہیں لگائیں گے، کھلے کریں گے. اور دوسرے جو عوام ہے جہاں سے جو جا رہے ہیں وہ افغانی لے کے جائیں یا پاکستانی لے کے جائیں. جب ہمارا معاہدہ ہے اس چیز پہ کہ ہم پاکستانی اور افغانی ایکسیپٹ کریں گے پھر ڈالر اور یہ ریال اور درہم مانگنا سمجھ سے بالا تر ہے. اس سے پاکستانیوں کا سارا بوجھ پاکستان پہ آ گیا. زبردست. تو ملک صاحب آپ کو یہ ڈالر 200 روپے سے نیچے آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میں نے جو کہا 200 سے بھی نیچے جا سکتا ہے، لیکن یہ پالیسیاں حکومت نے کرنی ہے، ہم نے تو کرنی نہیں ہے. زبردست. یہ ایسی پالیسی ہیں جو میں نے بتائی ہیں، یہ تو ان لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہیں، ان کو نظر نہیں آتی تو پھر اللہ. اوکے ملک صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. ان سے ڈسکس کریں گے معاشیات اور معاشی چیلنجز. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے ملک بوستان. انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ گورنمنٹ کو کس طرح کے میجرز لینے چاہیے ہیں ڈالر کی اڑان کو روکنے کے لیے. انہوں نے بتایا کہ ہی ہیز میڈ اے نمبر آف ریکمنڈیشنز. ان پہ اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو ڈالر جو ہے وہ 200 روپے سے کم ہو سکتا ہے. انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پاکستان میں جو کرنسی کا کرائسس ہے اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ پاک افغان ٹریڈنگ ہے. پاکستان سے جو لوگ افغانستان جاتے ہیں وہ کم سے کم $1000 جو ہے وہ قانونی طور پر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو اکارڈنگ ٹو ہم کم سے کم $30 ملین منتھ کا جو ہے وہ زر مبادلہ کا نقصان ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو نہ صرف پاک افغان ٹریڈ کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے بلکہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی جو ڈالر میں پرچیزز ہوتی ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. ان سے سمجھیں گے تفصیل کے ساتھ کہ واٹ آر دا چیلنجز آن دا اکنامک فرنٹ اینڈ واٹ از نیڈیڈ ٹو بی ڈن بائی دی اسحاق ڈار گورنمنٹ.
ڈاکٹر سلمان صاحب ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ موجودہ غیر یقینی کی جو صورتحال ہے اس میں ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے چیلنجز جو ہیں وہ شدید ہو گئے ہیں، اور ڈار صاحب نے ایسے میں ایک اناؤنسمنٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو سود کا نظام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کانکریٹ میجرز لے گی، اور گورنمنٹ جو ہے اسٹیٹ بینک اور جو نیشنل بینک ہے اس نے جو اپیلیں دائر کی ہوئی ہیں وہ بھی واپس لے گی. آپ کو لگتا ہے کہ سو کوئکلی بہت بڑے ڈراسٹک میجرز لیے جا سکتے ہیں، یا پیپل آر ٹرائنگ ٹو پلے ود دا گیلریز؟ نہیں، آئی تھنک ایک تو بات یہ ہے کہ اسلامی نظام پہ ہم پچھلے 30 سال سے تقریباً کام کر رہے ہیں، اور اس میں خاصی پروگریس بھی ہوئی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں پروگریس نہیں ہوئی. ہمارے اسلامک بینکس جو ہیں وہ خاصے بڑے ہو گئے ہیں، خاصے پروفٹیبل ہیں، اور آج اگر آپ کہیں تو آپشنز اویلیبل ہیں عوام کو اور انویسٹرز کو کہ اگر وہ چاہیں تو اسلامک بینکنگ وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک کہ دار صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے کوئی ٹائم لائن نہیں دی. سو یہ نہیں ہے کہ یہ کل کچھ اس کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے اسی طرح یہ پروگریس کرتے جائیں گے، اور اس نظام کو پختہ کرنے کے لیے اقدام کرنے کی ضرورت ڈیفینیٹلی ہے. اور وہ ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اس نظام کے پیچھے جو اکنامک ریسرچ چاہیے، جس قسم کی اس میں انوویشن آ سکتی ہے جو ہمارے ملک کی اکانومی کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس قسم کی ریسرچ کی ضرورت ہے، تاکہ ایک انکلوسیو بینکنگ کا نظام بنے جس میں آپ کے جو بینیفیشریز ہیں وہ عام لوگوں سے لے کے کمپنیز بھی ہوں، سٹارٹ اپس بھی ہوں، ایس ایم ایز بھی ہوں، تاکہ ایک پورا نظام اسلامک فائنینس کا بنے جو ڈیولپمنٹ بھی کر سکے اور ٹریڈ میں بھی وہ ہمیں مدد کر سکے. اور آئی تھنک کہ پوری دنیا میں یہ نظام کے اب خاصی اہمیت ہوتی جا رہی ہے. کیپٹل مارکیٹس میں سکوکس جو ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ اب اس کو آپ کو پروفیشنلی آگے لے جانے کا وقت ہے. اس میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے، سب جو ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. مین رکاوٹ اگر ہے کوئی تو وہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز اور ریسرچ کے جو ادارے ہیں انہوں نے کوئی خاطر خواہ ریسرچ اس ایریا میں نہیں کی. اور جو ہمارے مثلاً ایم بی اے پروگرامز ہیں، بزنس سکولز ہیں، اکنامک کے سکولز ہیں، ایون اسٹیٹ بینک کے بھی ادارے ہیں ریسرچ کے، انہوں نے کوئی خاطر خواہ قسم کی ریسرچ نہیں کی، اور اس کی اشد ضرورت ہے. ادر دین دیٹ آئی تھنک ماحول ایسا ہے کہ اس میں اسلامک بینکنگ اور فائنینس خاصی ڈیولپ ہو سکتی ہے، پروگریس کر سکتی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ اسلامک فائنینس کے تحت ہی چلے گا. زبردست. یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ جو موجودہ چیلنجز ہیں آن دی ایکسٹرنل اکاؤنٹ اور جو پیمنٹ ہے، اور خاص طور پہ جو 5 دسمبر کو بانڈز کی میچورٹی آ رہی ہے، $2.87 بلین کے آس پاس یہ لائبلٹی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیلنجز جو ہیں وہ گورنمنٹ میٹ کر لے گی؟ دیکھیں، سب سے بڑا اگر اس وقت مسئلہ ہے ہمیں اکنامک مسئلہ، وہ تو پولیٹیکل مسئلہ ہے. اور وہ ہماری پولیٹیکل جو اس وقت پولرائزیشن ہے، اور جس قسم کی ہمارا ایک قسم کی جنگ چل رہی ہے، پولیٹیکل جنگ چل رہی ہے، وہ بہت مارکیٹس کو نروس کر رہی ہے. انویسٹرز سائیڈ لائن پہ ہو گئے ہیں، آپ کے ملک کے اوپر پوری دنیا کی نظریں آ گئی ہیں، اور حالات اچھے نہیں ہیں فرینکلی اسپیکنگ. جس جگہ پہ ہم پہنچ گئے ہیں اس میں تو بہت تدبر کے ساتھ ہمیں پیچھے آنا پڑے گا، اور میرے خیال میں ہمیں اب ایک الیکشن کی طرف جلدی سے جلدی جانا چاہیے، اور وہ اگریڈ پرنسپلز کے تحت ہم کر لیں تو بڑا اچھا ہوگا.
نہیں تو یہ جو شو ڈاؤن والا معاملہ ہے یہ تو درست نہیں ہے. اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام از آن دی ورج آف another کلوجر اینڈ اے فنش. حالات بہرحال آن دا گراؤنڈ ایسے نہیں لگتے کہ پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر آگے گزارا کر سکے. تو اگر گورنمنٹ یہی رہتی ہے اور آئی ایم ایف سے نیگوسیٹ کرنے ہیں تو وہ تو کم سے کم 3 سال 5 سال کا پلان دینا ہوگا, اور اس کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو a government that has a long term mandate. سو اس سچویشن میں سوائے الیکشن کے راستہ نہیں نظر آتا, بٹ یو تھنک کہ انٹرم گورنمنٹ جو ایک آدھ سال کی اگر ہو تو وہ چیزوں کو ہینڈل کر سکتی ہے, اس کے پاس مینڈیٹ قانونی طور پہ ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک ایک چیز تو ہے کہ ہمارے پاس ایک ایگزسٹنگ آئی ایم ایف پروگرام ہے اور وہ فعال پروگرام ہے, وہ چل رہا ہے, ابھی وہ بند نہیں ہوا. رائٹ. ٹھیک ہے, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ڈی ریل کر دیں, اور جو بھی ہم کمٹمنٹس کر بیٹھے ہیں وہ ان پہ ہم پورا اترنے کے لیے کوئی انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے. لیکن آئی تھنک حقیقت میں ہمیں وہ پروگرام کو مکمل کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ پولیٹیکل گورنمنٹ وہ فیصلے نہیں کر سکتی جو کرنے کی ضرورت ہے, تو انٹرم گورنمنٹ کو تو کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشنز اس طرح سے نہیں ہوتی, اور وہ جو ہے وہ تو یہ اس کو پوری طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتی ہے. اور بلکہ میرے خیال میں اگر 3 ماہ کے لیے انٹرم گورنمنٹ آ جائے تو اس 3 ماہ میں خاصی چیزیں جو ہیں جو کرنے والی ہیں وہ ہو جائیں گی, اور ایک قسم کی اسٹیبلٹی آ جائے گی. دوسری بات یہ ہوگی کہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ کانفلکٹ سے ہٹ کے کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف چلی جائے گی, اور عوام کو موقع مل جائے گا الیکشنز میں اپنا رائے دینے کا. اور شرط اس کی یہ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے, اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. اس وقت ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو نئی بھی گورنمنٹ آئے گی, آئی تھنک کہ اس کو نہ صرف یہ کہ اس نے آئی ایم ایف پروگرام کو مکمل کرنا ہے, وہ تو ایک چھوٹی بات ہے. اصل چیز ہے کہ اس کو اکنامک ریفارمز جو ہیں, ایک ٹرانسفارمیشن چاہیے ہمیں اکانومی کی. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ٹرانسفارمیشن ہے. دیکھیں اس وقت ہماری اکانومی جو ہے وہ ایک انورڈ لکنگ اکانومی ہے جو گلوبل مارکیٹس میں بالکل نان کمپیٹیٹیو ہے, اور وہ امپورٹس کے اوپر ڈپینڈ ہے. اس کا بجلی کا نظام جو ہے وہ اس کی ترقی کو پاور نہیں کر سکتا. وہ بہت ایک فرسودہ نظام ہے, کرپٹ ہے, انفیشینٹ ہے, اس میں بہت گڑبڑ ہے. اور وہ نظام آپ جب تک ایک چینج نہیں کریں گے, ٹرانسفارم نہیں کریں گے, سستی بجلی کی طرف نہیں جائیں گے, رینیوبلز کی طرف نہیں جائیں گے, اور ڈومیسٹک اس کو بجلی کو نہیں بنائیں گے, تو آپ کی اکانومی اٹھ نہیں سکتی. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی حکومت کا ڈھانچہ جو ہے وہ سارا درست کرنا ہے, اس کے طریقہ کار درست کرنے ہیں, اس کو ڈی ریگولیٹ اکانومی کو کرنا ہے, اور انسٹیٹیوشنز میں کیپیسٹی کریٹ کرنی ہے کہ وہ ایک گول کے تحت اکنامک گروتھ کی طرف جا سکیں. کیونکہ ہمیں اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں اکنامک گروتھ چاہیے. گروتھ اگر ہماری میرے خیال میں تو ہماری ڈبل ڈیجٹ گروتھ چاہیے, 10% سے اوپر گروتھ چاہیے سالانہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور ایک بہت لو بیس سے چل رہے ہیں, تو اس میں جمپ کریں گے جی ڈی پی میں ایک سسٹین طریقے سے ریفارمز کے تحت کریں گے, اور وہ بھی یہ ہے کہ پھر اگلے 10 15 20 سال اس ڈگر پہ چلیں گے. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے قوم کے لیے, لیکن بہت مشکل ہے. اس کے لیے بہت تیاری بھی چاہیے, اس کے لیے آپ کو اچھی لیڈرشپ بھی چاہیے, اس کے لیے آپ کو جو ہے اکنامک ڈیسیژن میکنگ میں مہارت چاہیے, آپ کو بہت سی چیزیں چاہیے, تو پھر جا کے یہ آپ ٹرانسفارمیشن کر سکتے ہیں. اب یہ باقی دنیا میں خاصے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے یہ ٹرانسفارمیشن کی ہے. رائٹ. سو ہم
महातिर मोहम्मद का सुना है, ली क्वान यू का सुना है, डेंग शोपेंग का सुना है। ये तमाम लीडर्स ने ये सारे काम करके दिखाए हैं, Right. सिर्फ बातें नहीं, एक्चुअल रियलिटी में किया। सो अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में हम बातचीत से हट के अब अमल करके दिखाएं, और कम अज़ कम जो ईस्ट एशिया में रिफॉर्म्स जिस तरीके से आई थी उस तरीक़ेकार के ऊपर चलें और हम ये काम कर सकते हैं। नहीं तो आई थिंक कि अगर हमने दुरुस्त सिमत नहीं ली तो फिर हमें बहुत शदीद ख़तरा है, हमारी एग्जिस्टेंस को भी ख़तरा है, हमारी आवाम को ख़तरा है, गुर्बत बहुत फैल जाएगी, यहाँ पे ब्रेक डाउन भी हो सकता है सोशल ऑर्डर का। तो आई थिंक ये खौफनाक चीज़ों से अब हमें बचना चाहिए। ग्रेट। डॉक्टर साहब, अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो सबसे बड़ा अफरीत है वो महंगाई का है। महंगाई अगर कंट्रोल नहीं होती तो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि लोग सड़कों पे भी आ सकते हैं, वायलेंस भी हो सकता है। डॉक्टर साहब से समझेंगे कि कौन से माशी चैलेंजेस हैं जिसको डार गवर्नमेंट ने अगर फौरी एड्रेस नहीं किया तो पाकिस्तान मज़ीद मसाइल से दो चार हो सकता है। नाज़रीन, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में डॉक्टर साहब ने फरमाया और एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान आजकल किस तरह के मसाइल से दो चार है। डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि अगर ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन को इस वक्त मैनेज नहीं किया गया और एक लॉन्ग टर्म रखने वाली गवर्नमेंट या इंटरम गवर्नमेंट आके फौरी तौर पे वो मेजर्स नहीं लेती जिसकी मुआशी उफक पर लेने की ज़रूरत है, तो ऐसे स्टेप्स की गैर मौजूदगी में जो महंगाई है वो मज़ीद बढ़ सकती है और इसके नतीजे में लोग सड़कों पे आ सकते हैं और हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि शायद उसको कोई कंट्रोल ना कर सके। सो डॉक्टर साहब, इफ़ यू वर देयर एंड यू वर टू कंट्रोल एंड गेट होल्ड ऑफ द सिचुएशन, तो महंगाई सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसको आपने एड्रेस करना होता। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हैं एज ए फाइनेंस मिनिस्टर? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस उस तरह से नहीं है। महंगाई की वजूहात हमें पता है। सबसे इम्पोर्टेंट वजह महंगाई की जो है वो एनर्जी क्राइसिस है जो पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में वो ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए है कि हमारे जो इंटरनल निज़ाम है वो भी बहुत ख़राब है, राइट, ऊपर से इंटरनेशनल प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा चल पड़ी हैं। राइट, दूसरी चीज़ ये है कि यूक्रेन की जंग की वजह से एक फूड क्राइसिस भी है और फूड की कीमतें भी बहुत बढ़ चुकी हैं। राइट, और जाहिर है कि हमारी जो अपनी अंदरूनी हालात हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हमारे सामने हैं, आईएमएफ प्रोग्राम जिनको काबू करती है, तो वो काबू जब करती है तो वो बड़ी तकलीफ देह चीज़ होती है। सो इसमें ये नहीं मैं कहूँगा कि कोई कल आप कोई ऐसी चीज़ करेंगे तो महंगाई इमीडिएटली कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हम ये अपनी आईएमएफ प्रोग्राम के ऊपर टिके रहते हैं, दूसरा हम अपने कर्ज़ों की अदायगियों को मैनेज कर पाते हैं, एक किस्म की रीशेड्यूलिंग कर सकते हैं, रोल ओवर जो करना है पर्टिकुलरली चीन से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से और दूसरे बायलैटरल जो लेंडर्स हैं उनसे हमने रोल ओवर कराना है। बल्कि उनसे रोल ओवर के अलावा भी और मदद भी, बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट भी हमें चाहिए। तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी रिफॉर्म्स हैं जिसको मैं कैटेगरी दूंगा प्रोडक्टिविटी रिफॉर्म्स और कम्पेटिटिवनेस रिफॉर्म्स, उसका मतलब ये है कि हमारा जो निज़ाम है प्रोडक्शन का, उसमें जो भी इस वक्त मसले हैं, सबसे बड़ा मसला हमारा ब्यूरोक्रेटिक मसला है और उसके साथ साथ हमारी जो ऑब्वियसली इंटरनेशनल के तहत जो हमारी इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ही हैं, लेकिन अगर इकोनॉमी को हम डी रेगुलेट नहीं करेंगे, इकोनॉमी को इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं उसका रुख करेंगे और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करेंगे, तो वो हमारी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने से रुकी रहेगी। और इस वक्त सॉल्यूशन सप्लाई साइड का है कि हम सप्लाई को किसी तरह बेहतर करें, उसको ऑगमेंट करें
اور زیادہ سے زیادہ اندرون ملک چیزیں بنیں اور یہاں بھی کنزیومر اور ایکسپورٹ ہوں تاکہ ہمارا بیلنس آ سکے ان امپورٹس. سو اس کے لیے ایک ٹرانسفارمیشن پلان چاہیے جو میری نظر میں پاکستان کے جو ایڈوانٹیجز ہیں، جو اسٹرینتھس ہیں، اس میں ایک بہت بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہم دنیا کی 5ویں سب سے بڑی پاپولیشن ہے اور سب سے ینگ پاپولیشن ہے. ہماری جو یوتھ بلج ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑا یوتھ بلج ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو ورکنگ ایج پاپولیشن ہے وہ بھی دنیا کی 5ویں سب سے بڑی پاپولیشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں سے بہت بڑی مقدار میں شہروں میں آ رہے ہیں، اور صرف ایک شہر میں نہیں آ رہے، وہ بہت سے شہروں میں، جتنے بھی ہمارے ملک میں شہر ہیں چھوٹے بڑے، وہاں پہ جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹرانسفارمیشن، ایک اسٹرکچرل چینج اکانومی میں آ رہا ہے کہ لوگ ایگریکلچر سے نکل کے اربن ایریاز کی اکانومی میں آ رہے ہیں، اور اس کا ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کا فائدہ اس طرح سے ہم اٹھا سکتے ہیں کہ پورا ہر ایلیمنٹ، خواہ وہ ایگریکلچر ہو، خواہ وہ مینوفیکچرنگ ہو، یا وہ سروسز سیکٹر ہو، ان تمام چیزوں کا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے. نالج بھی ہوتی ہے، جس میں ریگولیشن بھی ہوتی ہے، جس میں انفراسٹرکچر بھی ہوتا ہے، جس میں انپوٹس پاور، بجلی کا انپوٹس، پانی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لاجسٹکس چاہیے انٹرنیشنل مارکیٹس کے لیے اور مارکیٹس کے لیے. اس کا انفراسٹرکچر، فائنینس کا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنے کی، بینکوں کا جو ہم بات کر رہے تھے، ڈیولپمنٹ میں ان کا حصہ لینا اور اس طرح سے انویسٹمنٹ کو فروغ دینا، وہ بھی اس میں آتا ہے. تو بہت سی چیزیں جو ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے آپ کو پروونشل لیول، اور پروونشل لیول سے فیڈرل لیول تک ایک کنسولیڈیٹڈ، انٹیگریٹڈ طریقے سے ہمیں آگے چلنا پڑے گا، کیونکہ ہماری ایک ایک جو ڈسٹرکٹ ہے اور ایک ایک ڈویژن جو ہے وہ کئی چھوٹے ممالک کے برابر ہے اس کی سائز، اینڈ اس کو مینجمنٹ بھی چاہیے اسی طرح کی، اور مینجمنٹ چاہیے ان کی پروڈکٹیوٹی اور کمپیٹیٹیونیس کو بہتر کرنے کے لیے. اوکے ڈاکٹر صاحب، تو وہ ہمارے سوری آئی ہیو جی ٹو کٹ یو ہیئر بیکاز پروگرام میں آخری 2 سے 2.5 منٹ پڑے ہیں، اور مجھے آپ سے ایک امپورٹنٹ سوال پوچھنا ہے، اینڈ دیٹ ریلیٹس ٹو دا فائنینشیل مارکیٹس. پیپل آلویز کامنٹ کہ ثانی بھائی یو آلویز میک نیگیٹو تھنگس فرسٹ، اینڈ دے سے کہ ثانی بھائی لک ایٹ دا پراپرٹیز مارکیٹ دیٹ از بومنگ. کراچی سے 95 کلومیٹر دور بیریا کراچی 2 میں 80 گز کے پلاٹس لوگ 30 اور 32 لاکھ میں لینے کو تیار ہیں، اور وہاں پہ سودے ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے فائنینشیل مارکیٹ کے اندر 15-15.5% کے سود کے اوپر بہت بڑی کمیونٹی ہے جو پیسے لگا کے گھر بیٹھ کے اپنا گزارا کر رہی ہے. اینڈ وین یو لک ایٹ دا کیپٹل مارکیٹ، پیپل سے ٹو می کہ بازار روز 300 400 500 پوائنٹ بڑھ رہی ہے، آپ کیوں اتنی نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں؟ So help me out. I keep telling them, look at the bigger chunk, look at the 95% people who are on the street, who are crying. So what is it جو مجھے اور آپ کو نہیں دکھ رہا ہے اور ان لوگوں کو دکھ رہا ہے، and they are investing and these markets are doing well? دیکھیں، بہت اچھی بات ہے کہ ملک میں ایسے لوگ ہیں وہ ابھی بھی انویسٹ کر رہے ہیں، اور ان کی ہمیں اور سپورٹ کرنی چاہیے، اس کو اور بہتر کرنا چاہیے. اور آپ امیجن کریں کہ اگر ہم یہ مسئلے جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، یہ کوئی ایسے مسئلے تو نہیں ہیں کہ جس کے لیے راکٹ سائنس چاہیے. یہ تو سارے بڑے نارمل طریقے سے آپ ان کو حل کر سکتے ہیں. آپ پولیٹکس ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ نے ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے. اگر آپ جس دن آپ نے ڈائریکشن ٹھیک کی، اس دن آپ کی سٹاک مارکیٹ جو ہے نا، یہ 70,000 پوائنٹ کراس کر جائے گی. یہ پھر یہاں کی مارکیٹ جو اس وقت پچھلے 5-10 سال سے ڈپریسڈ ہے، بلکہ جب سے مشرف صاحب گئے ہیں یہ مارکیٹ ڈپریشن میں ہی چل رہی ہے، اور اس کو لانگ ٹرم گروتھ اس کو نظر نہیں آئی. اس کو چھوٹی چھوٹی گروتھس آتی ہیں، اوپر نیچے ہوتی ہے، لیکن لانگ ٹرم گروتھ اگر آپ اپنے کلیئرٹی دے دیں، ویژن ایک دے دیں،
تو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ تو لیڈ کرے گی آپ کی ٹرن اراؤنڈ کو، کیونکہ وہ ایک دم انڈرسٹینڈ کر جائے گی کہ پاکستان اپنی پوٹینشیل کی طرف اب جانے لگا ہے. اینڈ ڈسپائٹ سو آئی دیٹ تھنک یہ تو اینڈ ڈسپائٹ اگر میرے دیٹ پاس ہوتی یہ اتھارٹی تو نمبر 1 میں انویسٹمنٹ کے طور پہ میں اسٹاک مارکیٹ کو پختہ بناتا اور وہاں پہ کانفیڈنس کریٹ کرتا کہ پاکستان ایک بہت امیزنگ قسم کی اپرچونٹیز ہیں پاکستان میں. اس کی جو بیسک انگریڈینٹس ہیں گروتھ کے لیے سب کچھ ہے. مینجمنٹ کو ٹھیک اگر کر لیں تو حالات ہمارے بڑے اچھے ہو جائے. پاکستان ایک وہ کمپنی ہے جس کو مینجمنٹ نے تباہ کیا. سو مینجمنٹ آپ کی جو ہے وہ ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ یہ کمپنی بڑی تیز چل سکتی ہے. اوکے سو آئی گریٹ. تھنک کہ اپنے ہوپ کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں سب پاکستانیوں کو مل کے آواز بلند کرنی چاہیے کہ انف از انف. اب پاکستان کی ترقی کریں اور پاکستان کو ڈیولپ کریں. اوکے گریٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے ملک بوستان، اور مزید ہمیں جوائن کیا تھا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے. دونوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پاکستان میں جو اکنامک چیلنجز ہیں اس کے پیچھے کرنسی کرائسس ہے، اور جس کو مینیج کرنے کے لیے گورنمنٹ جو اسٹیپس لے رہی ہے وہ ناکافی ہیں. بیکاز سلمان شاہ صاحب نے فرمایا کہ چیلنجز جو ہیں وہ معاشی نہیں سیاسی ہیں، اور سیاسی افق کے اوپر اگر یہ جو بے یقینی کی صورتحال ہے، آرمی چیف کی تعیناتی ہے اور الیکشن کی ڈیمانڈ کے اوپر کسی فیصلے کا نہ ہونا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی ایکسٹرنل ڈونر ہو، فرینڈلی کنٹری ہو، وہ پاکستان کو لانگ ٹرم ڈیٹ نہیں دے گا. بیکاز 5 سالہ قرضے کے لیے کم سے کم 5 سے 10 سال کا پلان دینا ہوتا ہے، جو کہ کسی بھی گورنمنٹ کے پاس 5 سے 10 سال کا مینڈیٹ ہونا چاہیے، جو کہ موجودہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. ہی واز دی اوپینین کہ گورنمنٹ اگر فوری طور پر الیکشن کا اناؤنسمنٹ کر دے تو 3 مہینے کے لیے جو گورنمنٹ آئے گی وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگی کہ وہ کوئی لانگ ٹرم کمٹمنٹ کر سکے بنسبت اس کے کہ کوئی ایسی گورنمنٹ کے جس کے پاس 1 سال کا مینڈیٹ ہو. بیکاز جو 3 مہینے والی گورنمنٹ ہے وہ زیادہ پاور رکھتی ہے بنسبت ایسی گورنمنٹ کے کہ جو کسی ایک ٹرم کے چوتھے یا 5ویں سال کے اندر ہوں. سو واٹ ہی ریکمینڈڈ واز کہ سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل انسرٹینٹی کو ایڈریس کرنے کی ہے. دوسری چیز جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا جو IMF کا پروگرام ہے اس کی ساری کنڈیشنز کو اگر پاکستان میٹ نہیں کرتا تو پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ سنجیدہ ہو سکتے ہیں. آخر میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کے جو ریمیٹنسز ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گورنمنٹ کو جو باہر رہنے والے پاکستانی ہیں ان کا کانفیڈنس ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے میجرز لینے کی ضرورت ہے کہ جس کی بدولت پاکستانیز جو ہیں وہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے جو ہے وہ پیسے بھیجنا بند کر دیں. ناظرین اس طرح کی بات چیت کا سلسلہ اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.